हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। जिंदगी का नाम ही मुश्किल है, लेकिन इसको मुश्किल बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम सब इस जिंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसमें हमें इस बात की परेशानी रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब और दौलतमंद इंसान कैसे बन सकते हैं। इस ज़िंदगी की दौड़ के दरमियान हम सब मौजूदा लम्हात को जीना भूल जाते हैं। लेकिन इन सब परेशानियों और मुश्किलों के बावजूद अहमद और बिलाल ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई हुई है, जिसमें वो इन सब चीज़ों से दूर खुश रहते हैं। बेशक खुदा ने अहमद और बिलाल को गुर्बत में पैदा किया, लेकिन उन दोनों ने गुर्बत में मिलने वाली हर छोटी चीज़ को नेमत समझ के उससे खूब लुत्फ़ उठाया। इनकी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा इनकी एक माँ शगुफ्ता और बूढ़ी दादी परवीन भी हैं। अहमद और बिलाल सुबह सवेरे उठ के अपनी माँ को घर चलाने में मदद के लिए काम पे निकल जाते हैं। अपनी रद्दी की थैलियाँ उठा के वो दोनों सुबह 8 बजे से ही कूड़ा करकट उठाने निकल जाते हैं। पूरा रास्ता वो आने जाने वाले लोगों को छेड़ते और शरारतें करते जाते हैं। उनके आने जाने के रास्ते में कई दुकानें आती हैं, लेकिन वो उनकी परवाह किए बगैर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। काम करके वो सीधा घर आते हैं और उस दिन की मिली हुई दिहाड़ी अपनी दादी के हवाले करते हैं। यूं ही इनका दिन निकल जाता है और यही इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। एक दिन मामूल के मुताबिक जब अहमद और बिलाल अपने काम से वापस आ रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चमकदार दुकान खुली है। ये दुकान बाकी दुकानों से कुछ मुख्तलिफ थी। इस दुकान के बड़े साफ शीशे थे, जिनसे अंदर पड़ी रंग बिरंगी कुर्सियां नजर आती थी। इस जगह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़साम की तस्वीर दीवार पे लगाई हुई थी और दुकान के कोनों में छोटे बड़े पौधों और फूलों के गमले रखे हुए थे। चमचमाते फर्श और ढेर सारी बत्तियों ने उस जगह को मजीद 4 चांद लगा दिए। उन दोनों ने आज से पहले इतनी हसीन जगह ना देखी थी। उस दुकान को देखते ही उन दोनों का चेहरा चमक उठा, आंखें रोशन हो गई। यूं लग रहा था जैसे उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी है। एक अजीब सी कैफियत उन पे तारी हो चुकी थी। कुछ देर वो दूर खड़े खामोश उस दुकान को ही तकते रहे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि शाम हो गई है और उन्हें घर जाना चाहिए, तो वो घर की जानिब चल पड़े। पूरा रास्ता उन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात न की। घर जाके वो अपने पत्ते जैसे पतले गद्दे पे लेट गए और खामोशी से अपने एक कमरे के मकान की कच्ची टूटी छत को घूरते रहे। वो इतने बेचैन होते हैं कि वो ये फैसला करते हैं कि कल काम पे जाते हुए वो उसके बारे में मालूमात लेके आएंगे। अगली सुबह वो एक नए जोशो जज्बे के साथ उठते हैं। उस सुबह की बेचैनी की कैफियत ही कुछ यूं थी कि वो दोनों नाश्ता किए बगैर ही काम पर निकल जाते हैं। उस दुकान के करीब पहुंच के वो एक लम्हे सोचते हैं कि उन्हें अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा नज़ारा कभी ना देखा था। यह जगह उनके लिए किसी महल से कम न थी। वो उस जगह को देख ही रहे होते हैं कि काम करने वाला एक आदमी जो कि वहाँ का मैनेजर होता है, उनकी हालत और हुलिये से अंदाज़ा लगा लेता है कि वो गरीब हैं और रिवायतन उनके पास आके उन्हें डांटता है और कहता है, अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई है, दफ़ा हो जाओ वरना गार्ड से कह के बाहर फेंकवा दूंगा। वो दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर डरते डरते उससे पूछते हैं कि ये दुकान आखिर किसकी है। तो वो मज़ीद गुस्से में उन्हें जवाब देता है, ये खाने पीने की जगह है और इसे अंग्रेज़ी में रेस्टोरेंट बोलते हैं। इधर जो भी मिलता है वो तुम जैसे लोगों की औकात से बाहर है, इसीलिए इसे खाने के ख्वाब देखे बगैर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। रेस्टोरेंट के मैनेजर की डांट का अहमद और बिलाल पे कोई असर न था। ना ही उन्होंने उसकी डांट का बुरा मनाया, ना ही उसे आगे से कोई जवाब दिया। ये जानने के बाद कि ये रेस्टोरेंट है, उनके दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्या है खाने में जिसके लिए कोई ऐसा रेस्टोरेंट बनाएगा। वो इसी सोच में गुम अपने काम पे निकल गए। शाम को वापसी के वक्त अहमद और बिलाल देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर रश लगा हुआ है। जगह लोगों की भीड़ से भरी हुई है जो अंदर जाने के इंतजार में बाहर एक कतार बनाए खड़े हैं। वो दोनों सड़क पार करके रेस्टोरेंट के पास जाते हैं और उस रेस्टोरेंट के बड़े साफ शीशों से ही अंदर हो रही चहल पहल को देखते हैं।
وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ریسٹورانٹ کی میزیں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ نئے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں۔ ان کے چہروں پہ خوشی اور رونق ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارا سکون صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ کچھ دیر لوگوں کو نوٹس کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ریسٹورانٹ کا ویٹر دوستوں کے ایک گروپ کی میز پہ کھانا لا کے رکھتا ہے۔ ان کی نظر کھانے پہ پڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گول بڑی چیز ہے جس کے اوپر مختلف قسم کی رنگ برنگی چیزیں کاٹی ہوئی لگی ہیں۔ اس کو حصوں میں کاٹا ہوا ہے اور جب بھی کوئی اس کے ایک حصے کو اس کے برتن میں سے نکالتا ہے تو اس کے کناروں سے لمبی سفید پیلی رنگ کی تاریں گرتی ہیں۔ حیرانی کے عالم میں کہ یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، احمد اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں بے شک وہ بہت مزیدار لگ رہا تھا، لیکن ان کے لیے یہ ایک نیا نظارہ تھا۔ اس ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہر وہ شخص جو اسے کھا رہا تھا اسے کھاتے ہی خوش ہو جاتا تھا اور اس کا خوب لطف اٹھاتا تھا۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کے وہ دونوں کچھ مایوس سے ہو گئے تھے۔ انسان سے بھی زیادہ بچے ہونے کے ناطے ان کا بھی دل تھا کہ وہ بھی ایک بار اسے کھا سکیں۔ اپنی افسردہ شکل اور نم آنکھیں لیے دونوں نے اپنا اپنا منہ موڑ لیا اور اپنی اصل زندگی کی طرف چل پڑے۔ وہ دونوں یہ طے کرتے ہیں کہ کل صبح ہی وہ جا کے اس کی قیمت پوچھیں گے اور پھر پورا مہینہ محنت کر کے پیسے جوڑ کے وہ مل کے اسے کھانے جائیں گے۔ اس کو کھانے کا خیال سوچ کے ہی ان دونوں کے چہرے چمک اٹھے۔ ایک دم ہی ان کی مایوسی خوشی میں بدل گئی۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی وہ دونوں ریسٹورانٹ جاتے ہیں اور مینیجر سے اس کا نام اور قیمت پوچھتے ہیں۔ مینیجر سے پوچھنے پہ وہ بتاتا ہے کہ اسے پیزا بولتے ہیں، جس پہ وہ مزید انہیں تانا دیتے ہوئے کہتا ہے جتنا تم لوگ شاید ایک مہینے میں کماتے ہو اتنے کا یہاں پہ پیزا ملتا ہے۔ احمد اور بلال کے زیادہ اصرار کرنے پہ وہ انہیں اس کی قیمت بتا دیتا ہے جو کہ ہوتی ہے 1500 روپے۔ قیمت بتاتے ہی مینیجر انہیں شدید غصے کے عالم میں کہتا ہے نہیں ہے نا اتنے پیسے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ مڑ کے آئے تو سب کے سامنے ماروں گا۔ کام پہ جانے کے بجائے احمد اور بلال منصوبہ بناتے ہیں کہ وہ مل کے پورا مہینہ کوڑا اٹھانے کے ساتھ ساتھ جمع کی ہوئی ردی بھی بیچیں گے اور بچے ہوئے شام کے تھوڑے سے وقت میں محلے کے ماسٹر جی کی دکان بھی صاف کیا کریں گے۔ ایسے وہ اپنے پورے دن کی دہاڑی میں سے کچھ حصہ اپنے پاس چھپا کے جمع کریں گے اور باقی کے پیسے دادی کے حوالے کر دیں گے۔ اگلے دن سے ہی وہ دل لگا کے پورا دن کام کرنے لگ گئے۔ پورے دن میں کمائے ہوئے 150 روپے میں سے وہ روز 100 روپے گھر جاتے ساتھ ہی دادی کو تھما دیتے۔ بچے ہوئے 50 روپے دادی اور ماں سے چھپانے کے لیے ایک پھٹی پرانی جراب میں چھپا دیتے۔ مہینے کے آخر میں جب ان کو ان کی آخری دہاڑی ملی اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کے پاس اب اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ جا کے پیزا کھا سکے تو وہ پھولے نہ سما پائے۔ خوشی کا عالم کچھ یوں تھا کہ انہیں لگنے لگا تھا کہ آج وہ دنیا کے سب سے امیر انسان بن چکے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ غربت کی چپیڑ ایک بار پھر انہیں پڑنے والی تھی اور ان کی یہ خوشی بس کچھ ہی لمحوں کی تھی۔ احمد اور بلال گھر کے قریب ہی ہوتے ہیں کہ انہیں کسی آدمی کی اونچی اونچی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھر کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کا مالک مکان ان کی ماں سے لڑ رہا ہے اور ایک آدمی ان کے گھر کا سامان گھر سے باہر پھینک رہا ہوتا ہے۔ قریب جانے پہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پاس رینٹ کے پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ ان سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ ماں پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے اور 1-2 دن کی اجازت مانگ رہی ہوتی ہے، لیکن مکان مالک اس کی ایک بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ دادی کا بھی یہ سب منظر دیکھ کے برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ احمد اور بلال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف ان کی ماں تھی جن کو پیسوں کی ضرورت تھی اور دوسری طرف ان کا پیزا کھانے کا ارمان، اور کیونکہ ان دونوں سے اپنی ماں اور دادی کی یہ حالت برداشت نہ کی جا رہی تھی، وہ گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے پورے مہینے کے بچے ہوئے پیسے لا کے اپنی ماں کو دیتے ہیں۔ شگفتہ ان دونوں کے ہاتھ میں اتنے زیادہ پیسے دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ان دونوں کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے ہیں، لیکن وہ انہیں اس وقت ڈانٹنے کی بجائے وہ ان سے پیسے لے کے مکان مالک کو دے دیتی ہے۔ مکان مالک کے جاتے ہی وہ ان دونوں کو کس کے ان کی بازو سے پکڑتی ہے اور گھسیٹتی ہوئی ان کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ شگفتہ شدید غصے میں ہوتی ہے۔
وہ غصے میں گرجنے والی آواز میں ان دونوں سے سوال کرتی ہے کہ آخر اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ بے شک وہ جانتی تھی کہ اس کے بچے کبھی چوری نہیں کرتے، نہ کبھی کریں گے، لیکن یہ سوال اسے کھائے جا رہا تھا کہ کیا پتہ اس مرتبہ چرائے ہوں۔ اس سب صورتحال سے ناواقف ان کی دادی پروین قابل رحم طریقے میں شگفتہ سے پوچھتی ہے کہ وہ بچوں کو کیوں ڈانٹ رہی ہے، تو وہ انہیں اس سب معاملے کے بارے میں بتاتی ہے۔ دادی کو کیونکہ بچوں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، نہایت پیار بھرے انداز میں وہ بچوں سے کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو سارا ماجرا بتا دے۔ احمد اور بلال حوصلہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے کام کے راستے میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے جہاں سے کھانے کے لیے پیزا ملتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے ان کی آواز میں ایک جوش پیدا ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پیزا دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اور کہ اگر شگفتہ اور پروین بھی اسے دیکھ لیں تو ان کا بھی اسے کھانے کا دل چاہے گا۔ پروین دونوں بچوں کی بات سن کے تھوڑا سا مسکراتی ہے اور کہتی ہے، لو تو وہ تو میں تم دونوں کو گھر میں ہی بنا دوں، اس کے لیے بھلا اتنے پیسے جوڑنے کی کیا ضرورت۔ یہ کہہ کے پروین کچن کی جانب جاتی ہے اور فریج میں پڑا آٹا نکالتی ہے۔ وہ اس کی ایک گول پتلی روٹی بناتی ہے، اس پہ کل کے پڑے سالن کی بوٹیاں نکال کے توڑ کے ڈالتی ہے، پیاز اور ٹماٹر کو باریک باریک کاٹ کے اسے رنگ دیتی ہے اور آخر میں بچی ہوئی دودھ کے اوپر کی ملائی ڈال دیتی ہے۔ یہ تیار کرنے کے بعد وہ جاتی ہے اور ہنس کے بچوں سے کہتی ہے کہ یہ لو، بن گیا تم دونوں کا پیزا۔ دیکھنے میں ان کی دادی کا بنایا ہوا دیسی پیزا ریسٹورنٹ سے ملنے والے پیزا جیسا کہیں سے نہیں لگ رہا ہوتا۔ پروین کا پیزا کھانے میں برا بالکل بھی نہ تھا، لیکن کیونکہ وہ ریسٹورنٹ والے پیزا جیسا کچھ نہ دکھتا تھا، ان دونوں نے سوچا کہ اس کا ذائقہ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ اسی بات کو سوچ کے وہ دونوں غصہ ہو گئے اور نہایت غیر اخلاقی انداز میں پروین سے کہنے لگے، دادی تم کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ تم تو ہر وقت گھر ہی ہوتی ہو، نہ تم نے خود کبھی وہ کھایا نہ ہمیں کھانے دے رہی ہو، ہم نے نہیں کھانا یہ تمہارا گندا پیزا۔ یہ کہہ کے وہ پیزا ختم کیے بغیر ہی غصے میں گھر سے چلے جاتے ہیں۔ احمد اور بلال غصے میں ہونے کے باوجود یہ ٹھان لیتے ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے اور پورا مہینہ دوبارہ سے محنت کریں گے اور اس بار پیزا کھا کے ہی رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلا مہینہ پھر ویسے ہی تیزی سے نکل جاتا ہے اور وہ اس بار بھی پیسے جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی قسمت نے بھی ٹھان لی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں کو خوشی نصیب نہیں ہونے دے گی۔ اس بار غربت نئی مصیبت اپنے ساتھ لائی ہوتی ہے۔ اس بار شگفتہ کو پروین کے دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک بار پھر اپنے دونوں بچوں سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کے پاس اس بار بھی پیسے ہیں۔ منصوبے کے مطابق پیسے ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں اور اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ وہ کل جائیں گے اور پیزا کھائیں گے۔ پوری رات احمد اور بلال اسی خیال کو سوچ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کل آخر کار انہیں پیزا کھانا نصیب ہو ہی جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی وہ دونوں نہاتے ہیں اور اپنے پاس پڑے سب سے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ جاتے ہیں۔ اس بار ان کی چال میں ایک شوخا پن ہوتا ہے۔ وہ سینہ چوڑا کیے سوچ سے اندر داخل ہوتے ہیں کہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح وہاں بیٹھ کے پیزا کھائیں گے، لیکن اس بار پیسے ہونے کے باوجود ان کا حلیہ انہیں باقی سب سے مختلف کر دیتا ہے۔ وہاں کا مینیجر جب ان دونوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پھر سے آ گئے ہیں تو وہ شدید غصے میں آتا ہے اور انہیں کہتا ہے، تم دونوں مار کھائے بغیر نہیں مانو گے، اور احمد کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ بلال اور احمد اس کے خوف سے وہاں ہی جم جاتے ہیں۔ بلال ہمت کر کے اسے بتاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں اور دکھاتا بھی ہے، لیکن وہ ان کی ایک نہیں سنتا اور دھکے مار کے ریسٹورنٹ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس بار خدا کے کسی نیک انسان نے اس مینیجر کی بدسلوکی کو اپنے فون کے کیمرے کی آنکھ میں بند کر لیا ہوتا ہے۔ وہ فوراً سے اسے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو وائرل ہونے میں بس کچھ گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ وہ ویڈیو بالآخر ریسٹورنٹ کے مالک تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ دنیا اور اس میں رہنے والے مطلبی لوگوں کی روایت کے مطابق یہ آدمی بھی صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس پہ ایکشن لینے کے لیے سوچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ کل صبح خود آ کے ان دو بچوں کو ڈھونڈے گا اور کھانا کھلائے گا، اور جس مینیجر نے مارا ہے فوراً اسے نوکری سے نکال دے گا۔ اگلا دن چڑھ جاتا ہے۔
جہاں ایک جانب ریسٹورانٹ کا مالک بچوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے، وہاں ہی دوسری جانب احمد اور بلال اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ چکے ہوتے ہیں اور کام پہ چلے گئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سارے آرام اور امیدیں کل رات کے ساتھ ہی دفن کر دی ہوتی ہیں۔ مالک بالآخر پوچھ پچھا کر ان دونوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ان دونوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ پہلے وہ اس کے ساتھ جانے سے جھجکتے ہیں، لیکن اس کے اصرار کرنے پہ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جوں ہی گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے اور وہ گاڑی سے اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی پیزا ریسٹورانٹ کے باہر آ گئے ہیں جہاں پہ انہیں مینیجر نے مارا تھا۔ ڈر سے ان دونوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کے ریسٹورانٹ کا اونر انہیں تسلی دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس ریسٹورانٹ کا مالک یہ خود ہے اور اب انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ وہ انہیں یہاں اپنے ساتھ اسی لیے لے کے آیا ہے تاکہ وہ انہیں یہاں سے فری کا پیزا کھلا سکے۔ احمد اور بلال دیکھتے ہیں کہ ریسٹورانٹ کے باہر کافی کیمرہ مینوں کی بھیڑ لگی ہے جو صرف انہی کی تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب ان کی تصاویر کیوں لے رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے ملازم ان کو ایک سجائی ہوئی میز پہ بٹھاتے ہیں اور ان کے سامنے پیزا پیش کرتے ہیں۔ انہیں کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس جگہ کے بادشاہ ہیں اور باقی سب ان کے غلام، لیکن اس میں انہیں کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیزا کا، جس کو کھانے کے لیے وہ 2 مہینوں سے مشقت کر رہے تھے، سلائس اٹھاتے ہیں اور اس کا پہلا نوالا لیتے ہیں۔ ان کے ارد گرد اکٹھی ہوئی بھیڑ آہستہ آہستہ ان سے ہٹ کے ریسٹورانٹ کے مالک کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں پھر سے اکیلے ہو گئے تھے۔ پیزا کا ذائقہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ انہیں اس کا ذائقہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اسے کھاتے ہی انہوں نے ایک عجیب سی گندی شکل بنائی۔ پیزا ختم کیے بغیر ہی احمد اور بلال اس بھیڑ سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں صرف ان کی دادی پروین کا بنایا ہوا ہی پیزا آ رہا تھا جو اس سے کئی گنا بہتر تھا۔ وہ دونوں اپنی دادی سے کچھ دن پہلے کی ہوئی بدتمیزی پہ بے حد شرمندہ تھے۔ وہ دونوں یہ طے کرتے ہیں کہ وہ فوری جا کے دادی سے معافی مانگیں گے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر محلے داروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بھیڑ میں سے پھنس پھنسا کے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گھر کا منظر دیکھ کے ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین کھنچ جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کمرے کے عین بیچ میں کسی کی میت پڑی ہوئی ہے اور شگفتہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پیٹ رہی ہے۔ ان کی آنکھیں ان کی دادی پروین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، لیکن دل ہی دل میں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میت پڑی ہے یہ اور کسی کی نہیں، ان کی دادی پروین کی ہے۔ وہ اس حقیقت کو جھٹلانا چاہ رہے تھے، لیکن یہی قدرت کا نظام ہے کہ کسی نہ کسی دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ احمد اور بلال دونوں دروازے پہ ہی جمے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور آنکھیں نم تھی۔ کہنے کو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ شگفتہ لگاتار ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ کاش اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ پروین کی دوائیاں لا سکتی ہوتی۔ آج دوائیاں ہوتی تو پروین انہیں یوں تن تنہا اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کے نہ جاتی۔ شگفتہ کی یہ بات احمد اور بلال کے دل میں نیزوں کی طرح لگ رہی تھی جو ان دونوں کے دل کو چیر پھاڑ رہی تھی۔ انہیں صرف اسی بات کا دکھ تھا کہ کاش انہوں نے وہ پیسے شگفتہ کو دے دیے ہوتے۔ کاش انہوں نے کبھی اس پیزا کو کھانے کی خواہش نہ کی ہوتی۔ کاش وہ اس لالچ میں ہی نہ ہوتے کہ انہیں بھی باقیوں جیسا عیش و آرام ملے۔ یہ سب اگر نہ ہوا ہوتا تو ان کی پیاری دادی پروین، جس کو ان دونوں سے بے حد پیار تھا، آج زندہ ہوتی۔ وہ اسی دکھ کے ساتھ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اپنی ماں کی گود میں جا گرے۔ زندگی کی کڑوی حقیقت ان پہ ٹوٹ چکی تھی اور وہ اب اس حقیقت کو مان گئے تھے کہ ان کی دادی ان کو آخرکار چھوڑ گئی ہے۔